बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेवलायत सुल्तान औलिया सुखन गुज़ार मिंबर सलूनी व अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसकी मदह तक बोलने वालों के तकल्लुम की रसाई नहीं है। न हिम्मतों की बुलंदियाँ उसका इदराक कर सकती है, न ज़हानतों की गहराइयाँ उसकी तह तक जा सकती हैं। दीन की इब्तदा उसकी मार्फत से है और मार्फत का कमाल उसकी तस्दीक, तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है और तौहीद का कमाल अखलास अकीदा। दुरूद व सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि अर्श वाले ने फ़र्श पे देखते हैं, फ़र्श वाले ने अर्श पे देखते हैं। ये जिस्म रखने वाले उस बेजिस्म से मोहब्बत करते हैं, वो बेजिस्म जिस्म वालों से मोहब्बत करता है। इनके दरमियान इस कदर उल्फत है, मोहब्बत है, मवद्दत है कि ख़ुद वो महमूद हो गया इसे मोहम्मद कर दिया, ख़ुद आला हो गया इसे अली कर दिया, ख़ुद फातिर हो गया इसे फ़ातिमा कर दिया, ख़ुद एहसान हो गया इसे हसन कर दिया, ख़ुद मोहसिन हो गया इसे हुसैन कर दिया। जिसने इनको सोचने का इरादा किया वो गुमराह हो जाता है, जिसने इनका इनकार किया वो शैतान हो जाता है, जिसने इनको मान लिया वो सलमान हो जाता है। दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर आप ज़हमत महसूस ना करें तो थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। जो मेरे भाई पीछे तशरीफ़ फरमाएं आगे आ जाएं। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मैंने अपनी मजलिस का आगाज़ कर दिया। याद रखिएगा कि आपके इलाके में हम आए पहली मरतबा हैं, लेकिन आज तक मैंने मेंबर से कभी कहा नहीं कि मैं ये लफ्ज़ कहूँगा, जुमला कहूँगा तो आपकी तबीयत से आशना हो जाऊँगा। क्योंकि सैयद अली आबिद का अकीदा यही है कि अली वाले कायनात में चाहे जहाँ भी हों मिजाज एक होता है। जो बोल पड़े तुम्हारा शुक्रिया, मालिक आपको सलामत रखें। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मैंने अपनी मजलिस का आगाज़ कर दी। सूराए नूर में इरशाद खुदाबंदी है फ़ी ब्यूतिन आज़िन अल्लाहु अन तुरफ़ा, कि हिदायत पाने वाले ऐसे घरों में रहते हैं जिनकी ताज़ीम का उसने इज़्न दिया और फरमाया कि इनको खुद से बुलंद समझा जाए। मालिक आपको सलामत रखें। जितने शिया भाई बैठे हैं, ये हदिया मैं कर रहा हूँ और रिवायत जो इस आयत की तफसीर है अहले सुन्नत भाइयों के लिए। अहले सुन्नत भाइयों की बहुत बड़ी तफसीर है, तफसीर दुर मंसूर। साहिब तफसीर दुर मंसूर लिखते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी में मिंबर पे बैठकर इस आयत की तिलावत फरमाई और फरमाया मेरे प्यारे सहाबा याद रखना, वो अल्लाह फरमा रहा है कि ऐसे घर अल्लाह ने बनाए जिनकी ताज़ीम का उसने इज़्न दिया और फरमाया कि इनको खुद से बुलंद समझा जाए। अब एक सहाबी रसूल मस्जिद के वस्त में से बुलंद हुए, फरमाने लगे या रसूलल्लाह खुद से बुलंद समझा कैसे जाए? अल्लाह के रसूल फरमाते मेरे प्यारे सहाबा याद रखना, जैसे घर तुम्हारे हैं वैसे घर उनके नहीं, जैसे मर्द तुम्हारे हैं वैसे मर्द उनके नहीं, जैसी मस्तूरात तुम्हारी हैं वैसी मस्तूरात उनकी नहीं, जैसे बच्चे तुम्हारे हैं वैसे बच्चे उनके नहीं। सहाबी रसूल पूछते हैं या रसूल घर किनके हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं घर हैं अंबिया के, ये घर हैं रसूलों के। हदायब तफसीर दुर मंसूर अहले सुन्नत के आलम दीन लिखते हैं, जैसे ही मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर ने लफ्ज़ सुने मस्जिद के वस्त में से बुलंद हुए, कहने लगे या रसूलल्लाह जैसे घर हमारे हैं वैसे घर उनके नहीं, जैसे मर्द हमारे हैं वैसे मर्द उनके नहीं, जैसी मस्तूरात हमारी हैं वैसी मस्तूरात उनकी नहीं, जैसे बच्चे हमारे हैं वैसे बच्चे उनके नहीं। या रसूलल्लाह ये घर हैं अंबिया के, ये घर हैं रसूलों के, क्या इन घरों में अली और बतूल का घर शामिल है या नहीं? साहिब तफसीर दुर मंसूर लिखते हैं मुस्तफ़ा के चेहरे पे सुर्खी जलाल आया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं या अबू बकर ने महो वल्लाहु मिन अफज़लिहा, अबू बकर याद रख अली और बतूल का घर इन घरों से भी अफजल है।
کیا کہنے بھئی آپ کے مل کے جیو کیا بولے جیو مل کے اللہ آپ کو سلامت رکھیں. جی ہیں ہزاروں برس. پتہ نہیں وجہ کیا ہے گوندل صاحب, آپ تو ایک عرصہ دراز سے بلکہ مجھے سن رہے ہیں. جب سے ہم ایک دوسرے کے دوست بنے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, محترم ہیں, میں اپنی ہر مجلس میں ذکر کرتا ہوں, یاد رکھیے کہ علی بن ابی طالب فقط شیعوں کا امام نہیں, شیعوں کا مولا نہیں, چاہے کوئی سنی ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, کس بھی فرقے سے تعلق ہے, جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے علی اس کا مولا ہے. اور جو یوں کر کے سروں کو جھکا کے نعرہ وہ لگایا کریں جن کا مولا گھر میں بنا ہے, جن کا بنا ہی غدیر کے میدان میں ہے, وہ نعرہ یوں لگایا کریں, حیدری. آپ سلامت رہے. فرمایا کہ اے ابو بکر, علی اور بطول کا گھر ان گھروں سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. اسی گھر کے ایک فرد پہ آج کی گفتگو ہے. اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے, مولانا شبلی نعمانی, نام سنا؟ یہ 9-10 کلاس کی جو پنجاب ٹیکسٹ بک کی بک ہے نا, کتاب جو سی ہے, اس کا پہلا مضمون سیرت نبی, وہ علامہ مولانا شبلی نعمانی کا حوالہ موجود ہے. مولانا شبلی نعمانی نے لکھا. اب میں روایت بیان کروں گا جو انہوں نے جملے لکھے اپنی کتاب میں, آپ کو سمجھ آ جائے گا میں بیان کرنے کیا لگا. آج کی گفتگو کس شہنشاہ پہ ہے. مولانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں, چال میں, ڈھال میں, چہرے میں, حسن میں, قد میں, زلفوں میں, جلال میں, خوبصورتی میں محمد مصطفیٰ کی بہترین شبیہ کو حسن کہتے ہیں. کیا کہنے بھی آپ کے, مالک آپ کو سلامت رکھیں. جو ہاتھ بلند ہے کسی کے محتاج نہ ہو. آپ سلامت رہیے میرے بھائی. بہترین شبیہ کو حسن کہتے ہیں. اتنا حسن تھا, اللہ اکبر. آپ خدا کی قسم قرآن پڑھے نا, قرآن نے قسمیں کھائی ہیں حضرت یوسف کے حسن کی. کتنے حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اور حضرت یوسف آئے تھے کنان میں. کہاں پہ؟ کنان میں ان کی آمد ہوئی, دنیا میں تشریف لائے. جتنے کنانی تھے انہیں بڑا تکبر تھا, غرور تھا کہ ہم میں یوسف نبی آیا. خدا کی قسم ہمارے گھروں میں کوئی بندہ پولیس میں چلا جائے, کوئی ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ فلاں بندہ ہمارے گھرانے سے اس کا تعلق ہے, فخر کرتے ہیں نا. اب سوچو جن میں یوسف نبی آ جائے کتنا فخر ہوگا انہیں. تاریخ کہتی وقت گزرنے لگا, رسالت مآب کا دور آیا, رحمت العالمین کا, یہ پیغمبر اسلام پر ایمان لے آئے. اب حج کا موسم آیا, کنانی جنہیں تکبر تھا, غرور تھا کہ ہم میں یوسف نبی آیا, یہ اونٹوں پہ بیٹھے, گھوڑوں پہ بیٹھے, ان کی مستورات, موسم حج آیا, حج کرنے کے لیے آئے. یہ کنان سے چلے. تاریخ کہتی مدینہ سے وہ چلا جو محمد کی شبیہ ہے, امام حسن مجتبی علیہ السلام. اب امام کعبے کے قریب آئے. اب کعبے کے قریب ہوتا کیا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. جو حج پہ نہیں نہ جا سکے, آپ ٹی وی پہ دیکھیں, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھتا ہے, کوئی نماز پڑھتا ہے, اللہ کی عبادت کی جاتی کعبے کے قریب. امام حسن مجتبی کا حسن اتنا تھا, کیوں نہ ہو رحمت العالمین کی شبیہ, جو سردار الانبیاء ہے, چہرے پہ حجاب. جیسے ہی حجر اسود کے قریب پہنچے, چہرے سے حجاب کو ہٹایا. تاریخ کہتی جو تسبیح پڑھ رہا تھا تسبیح بھول گیا, جو قرآن پڑھ رہا تھا قرآن اس نے بند کر دیا. امام نے اپنے چہرے پہ واپس حجاب کیا تاکہ اللہ کی مخلوق عبادت کر سکے. مالک آپ کو سلامت رکھے. اب تاریخ کہتی امام حسن مجتبی کعبے سے, حرم سے باہر آ رہے تھے. ادھر سے وہ آگے جو کنانی تھے. اب دیکھیے آج جو شہر ہے نا, آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں, ناکہ لگا ہوتا ہے, ناکے پہ پولیس ہوتی ہے, سپاہی ہوتے ہیں,
وہ کیا پوچھتے ہیں آپ سے؟ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اب جو مکہ کے سپاہی تھے انہوں نے اس قافلے کو روکا، کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو جو سردار تھا کنان کا، بڑے تکبر سے اس نے کہا تو ہمیں نہیں جانتا، ہم کنانی ہیں۔ اس نے کہا اتنے تکبر میں کیوں بات کر رہا ہے، اتنا فخر تجھے؟ اس نے کہا کیوں تکبر نہ کریں، ہم میں یوسف نبی آیا۔ اب جنہیں اتنا تکبر تھا حسن یوسف پر، اب یہ اونٹوں پر بیٹھ کے مکہ میں داخل ہوئے، وہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ آیا۔ جیسے ہی کنانیوں کی پہلی نگاہ حسن مجتبیٰ کے حسن پہ پڑی، تاریخ کہتی ہے اونٹ بٹھانے بھول گئے، کھڑے اونٹوں سے گرنے لگے۔ اب کوئی حسن مجتبیٰ کے حسن کو دیکھتا ہے، کوئی چال کو دیکھتا ہے، کوئی چہرے کو دیکھتا ہے، کوئی زلف کو دیکھتا ہے۔ کنانی ایک دوسرے سے کہنے لگے ہمیں قسم ہے اس کعبے کے رب کی، یوسف مصر میں آیا تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی، اگر یہ مصر میں آتا تو انگلیاں نہیں گلے کٹنے تھے۔ کیا کہنے بھئی آپ کے؟ یا آواز جو ہے ایک جگہ پہ چھوڑ دو، کام کرنے کی، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آواز ایک میری یار سنیں، آپ آواز کو چھوڑ دیں گے جگہ پہ، ہم مائک منہ میں نہیں لیں گے۔ یہ مائک یہاں پہ، یہاں سے مائک میری آواز کو فالو کریں، پک کریں۔ کیا ضرورت ہے ذاکر کو سپیکر کے اندر گھسنے کی؟ آواز ایک جگہ چھوڑ دیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کھڑے اونٹوں سے گرنے لگے، اتنا حسن تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے گا، حاکم شام کا نام سنا؟ نام لینے کی ضرورت تو نہیں۔ جب یہ شام سے چلا نا اپنے بیٹے کی بیعت لینے کے لیے، یزید کی، اس کے پاس بڑے ہیرے جواہر پتہ نہیں کیا کہ اکٹھا کیا، یہ سارا دن تقسیم کرتے 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 دولت تقسیم کرتے مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ میں آیا، نماز ظہرین کا ہوا وقت، آپ کے اور میرے مولا حسن مجتبیٰ مسجد میں تشریف لائے، مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ یہ حاکم شام مسجد کے دروازے کے پاس آیا، اس نے اپنے مشیر سے کہا، اس نے کہا جتنی دولت سارا دن تقسیم کی ہے اس سے 2 گنا ڈبل اس مسجد میں انبار لگا۔ اس نے کہا میرے بادشاہ، میرے آقا، خیریت تو ہے، اتنی دولت اس مسجد میں کیوں؟ کہ وہ بندہ جو مصلی پہ کھڑا ہے اسے ہدیہ کرنی۔ مشیر پریشان، اس نے کہا بادشاہ ہزاروں بندوں کو دولت دی، 2 گنا ڈبل اسے دینی ہے، یہ ہے کون؟ اس نے کہا کہ تو نہیں جانتا، یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ محمد کا بیٹا ہے۔ کیا کہنے بھی آپ کے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ نہ تو ہماری بیعت کرے گا نہ ایمان لائے گا، بس اس پہ روب اور دبدبا بنا رہے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، میرے پاس دولت ختم نہیں ہو سکتی۔ دولت کا انبار لگا، اتنی دولت تھی، سنی شیعہ بھائیوں کی تاریخ اسلام ساری کتب میں لکھا ہے کہ ایک بندہ دولت کے اس جانب کھڑا ہو جائے، دوسرا اس جانب کھڑا ہو جائے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ جب امام حسن مجتبیٰ نے مصلی کو چھوڑا، بڑی ہی بے نیازی کے ساتھ محمد کا بیٹا دولت کے ڈھیر کے قریب سے گزرا، دولت کو دیکھا رکھنے۔ سید علی عابد کہنا یہ چاہتا ہے وہ دولت کے ڈھیر کو کیا دیکھے جس کی نانی ختیجہ کی پلیٹیں بیچ بیچ کے لوگ غنی بنتے رہے۔ کیا کہنے بھی آپ کے، مالک آپ کو سلام۔ مل کے غدیری نعرہ حیدری، مل کے یا اچھا امام اب چلے، اس نے پیچھے سے بات، اس نے کہا یبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول۔ امام بول رہے نہیں، پلٹ کر دیکھا، اس نے کہا مولا جتنی دولت سارا دن تقسیم کر کے آیا ہوں 2 گنا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، قبول کیجئے۔ امام نے جواب نہیں دیا۔ مسجد کے دروازے کے قریب ایک حبشی غلام بیٹھا تھا، اسی حاکم شام کا، جس نے زندگی میں صرف 1 مرتبہ رسالت مآب کی زیارت کی تھی، صرف 1 مرتبہ۔ جب اس نے امام حسن مجتبیٰ کو مسجد سے باہر آتے دیکھا نا، کہتا زلفیں بھی محمد جیسی ہیں، حسن بھی محمد جیسا ہے، چال بھی محمد جیسی۔ امام کی نالین مبارک کو اٹھا کے اپنے ابا کے دامن کے ساتھ صاف کرنے لگا۔ امام کو پیش کی جوتی، امام پہن کے فرماتے ہیں حبشی غلام، جی مولا وہ دولت کا ڈھیر دیکھ رہا ہے،
کہتے جی مولا. امام فرماتے ہیں سارا اٹھا کر لے جا. اٹھا چیخ کے اپنی جگہ سے حاکم شام. اس نے کہا فرزند رسول جتنی دولت سارا دن بانٹتا رہا اسے 2 گنا ڈبل آپ کی خدمت میں ہدیاتاً پیش کی ہے. آپ ساری دولت حبشی غلام کو دے رہے ہیں. امام فرماتے ہیں غلام میرا نہیں تیرا ہے. اس نے دشمن کے سامنے مجھ حسن مجتبیٰ کی جوتی صاف کر کے مجھے پیش کی ہے. میں نے ساری دولت اس جوتی کے صدقے میں اسے دی کیونکہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. کیا کہنے بھئی آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھیں. میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. ساری دولت جوتی کے صدقے میں دی. اچھا عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی بندہ کسی کی بے عزتی کر دے نا توہین کر دے تو موقع پہ توہین نہیں کی جاتی. یا تو اسے اپنے گھر پہ دعوت دیتے یا اپنے شہر بلاتے پھر اس کی توہین کی جاتی. اب حاکم شام نے خط لکھا امام حسن مجتبیٰ کو فرزند رسول ذرا شام آئیے کچھ معاملات پہ بات کرنی. اب امام جب مدینہ سے چلے تو شام والوں کو خبر ہو گئی مصطفیٰ کا بیٹا آ رہا ہے, نواسہ آ رہا ہے. اب ذکر علی پہ پابندی تھی شام میں. اب تاریخ کہتی ہے شام کے گھروں کی کوئی ایسی چھت نہیں تھی جہاں پہ مستورات کا رش نہ ہو, کوئی ایسی گلی نہیں جہاں پہ مردوں کا ہجوم نہ ہو. کیا دیکھنا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ حسن مجتبیٰ خوب بخو اپنے نانا جیسا ہے. کلمہ جو نبی کا پڑھتے ہیں آج دیکھ لیں گے حسن دکھتا کیسا ہے, ہمیں بھی پتہ چل جائے گا مصطفیٰ کیسا تھا. اب اس ہجوم میں 2 دوست آئے. کتنے؟ 2. ایک نابینا دیکھ نہیں سکتا, دوسرا اپاہج ہے چل نہیں سکتا. یہ ایک دوسرے کا سہارا لیتے لیتے شام کے ایک بازار میں گلی میں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. اب جو چل نہیں سکتا نا اس کے دوست نے جو نابینا اس نے کہا دیکھ میں تو دیکھ سکتا نہیں, مجھے نظر آتا نہیں, میں نے سن رکھا ہے کہ حسن مجتبیٰ ہمارے رسول کی شبیہ ہے, تو بتائیں وہ دکھتا کیسا ہے. اس نے کہا اچھا. ایک دم شور ہوا. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ آ چکے ہیں جن کا انتظار ہے. اب امام کی سواری ان دونوں کے قریب سے گزری. امام کے ہاتھ میں تھا عصا, لاٹھی. امام نے چھوڑی, زمین پہ گری, ٹک کر کے آواز آئی. اب جو دیکھ نہیں سکتا اس نے کہا آواز کیسی؟ اس نے کہا رسول کے بیٹے کے ہاتھ سے عصا چھوٹا. اس نے کہا تو چل نہیں سکتا, میں دیکھ نہیں سکتا لیکن میں چل سکتا ہوں, تو مجھے بتا. میں اشارے سے ہاتھ زمین پہ لگاتے لگاتے قریب جا کے لاٹھی اٹھا کے رسول کے بیٹے کو دیتا ہوں. ابھی تاریخ کہتی دونوں دوست بات کر رہے تھے. امام نے اسے مخاطب کیا جو چل نہیں سکتا. امام نے فرمایا اٹھ, میرا عصا پکڑا. تاریخ کہتی وہ اٹھ کے چلنے لگا. اب جیسے ہی حسن مجتبیٰ کے قریب آئے امام فرماتے ہیں ویسے بڑا ہی کنجوس ہے تو. کہتا ہے مولا کنجوسی کیا کی؟ امام فرماتے ہیں اس کی آنکھوں سے مس کیوں نہیں کیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی. اب امام کی سواری آئی محل کے باہر. اب کون کون بندہ زیارات پہ ہاتھ بلند کیجئے گا؟ ماشاءاللہ گوندل صاحب گئے ہیں. جو نہیں گئے ذکر کے صدقے میں اللہ آپ سب کو زیارات پر لے کر جائے. گوندل صاحب لفظوں کی تائید کر دیں گے. ہر حرم کے بعد جو دروازہ ہوتا ہے وہاں پہ قالین لٹکا. قالین کے نیچے چھوٹے چھوٹے چمڑے کے ٹکڑے ہیں جو بڑے وزنی ہوتے تاکہ پردہ ہلے نہ. اٹھا کے مومن اندر جاتے. حاکم شام کا جو محل کا دروازہ تھا بہت بڑا تھا. اس نے کہا دیکھو ایسا کرو بہترین چمڑے کا پردہ بنواؤ اور دروازے پہ لٹکا دو. اور ایک بات یاد رکھنا, پردے کا کم سے کم وزن اتنا ہو کہ 10 سے 15 سپاہی اسے کھینچیں تو وہ اٹھے. بسم اللہ تشریف لائیے. اون بخاری صاحب اسے اٹھانے کے لیے جب سارے اس کے مہمان آ گئے محل میں بیٹھ گئے, اس نے کہا کوئی بندہ حسن مجتبیٰ کے لیے پردہ نہ اٹھائے. جب رسول کا بیٹا پردہ اٹھانے کے لیے جھکے گا میں بیٹھوں گا تخت پہ. حق زندگی میں پہلی مرتبہ باطل کے سامنے جھکے گا. اب جیسے امام کی سواری آئی پردہ نصب تھا, کسی سپاہی نے اٹھایا نہیں.
محمد مصطفیٰ کا بیٹا چلتا 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 اس پردے کے قریب آیا، ابھی پاؤں مبارک پیچھے تھا کہ ہلکا سا ایک ہوا کا جھونکا آیا جس نے پردے کو چھت سے لگایا۔ قریب ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے کہا فرزند رسول، جس پردے کو اٹھانے کے لیے 15 سے 20 بندوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ہوا نے کیسے اٹھا لیا؟ امام مسکراہٹ فرماتے ہیں تم ہمارے ادب اور احترام کے لیے اپنے نوکروں کو روک سکتے ہو، ہمارے نہیں۔ مل کے بھائی، حیدری، ہمارے نہیں۔ امام محل کے اندر آئے، اب جس نے کہا تھا نا کوئی بندہ کھڑے ہو کے استقبال نہ کرے، سب سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا۔ جب وہ کھڑا ہوا پورا دربار بلند ہوا۔ اب امام چلے، 2 قدم چلے تو ایک شخص تھا، اس کا نام ہے عمر بن عاص۔ کیا نام ہے؟ عمر بن عاص۔ اس نے کوئی گستاخانہ لہجے میں امام سے کلام کیا۔ امام فرماتے ہیں کیا ہے تیرا نام؟ کون ہے تو؟ اس نے کہا میں عمر بن عاص ہوں۔ کہتے کس کا بیٹا ہے؟ کہتا ہے میں عاص بن وائل کا بیٹا ہوں۔ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ روایت میں بیان کروں گا، چہروں پہ آپ کے بھی مسکراہٹ آ جائے گی۔ یہ عاص بن وائل وہ کمینہ ہے جس کا ایک گروپ تھا، 5-6 بندے ہر چوک میں کھڑا کر دیتا۔ جب رحمت العالمین سرور کائنات رسول خدا تشریف لاتے، یہ آواز بلند کرتے، ابتر 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 کی تہمت عاص بن وائل نے لگائی اور یہ صدائیں بلند کر کے مذاق بناتے۔ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرآن تو تیرے باپ کو بے اولاد کہتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ کوثر میں؟ اے میرے رسول تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، تیری ہی اولاد کثیر قیامت تک ہے۔ امام فرماتے اللہ کا قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے میں عاص بن وائل کا بیٹا ہوں۔ اب یہ غصے میں اس نے کہا عاص بن وائل کا بیٹا ہوں، پورا محل جانتا ہے، کسی سے بھی تصدیق کر لیجئے۔ امام فرماتے ہیں دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج نکلے نہ نکلے، اللہ کا قرآن کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے قرآن نے تیرے باپ کو بے اولاد کہا ہے، گھر جا کے اپنی اماں سے اپنے اصل ابے کا نام پوچھ۔ مل کے بھائی، حیدری۔ اب یہ گھبرایا، بیٹھ گیا۔ اب امام آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھے۔ اب حاکم شام نے کہا دیکھو حسن کے باپ نے ساری زندگی گزاری چٹائی پر، دولت محل تو تھے نہیں، تم اپنے اپنے باپ داداؤں کی جاگیرات بیان کرنا، نعوذ باللہ احساس کمتری کا شکار ہوگا، بول نہیں سکے گا۔ یاد رکھیے گا سادہ لباس پہن لینا، چٹائی پر بیٹھ جانا غربت کی نشانی نہیں، اسے غربت نہیں کہتے۔ پہلا بندہ کھڑا ہوا دربار میں، اس نے کہا میرے باپ کو جانتے ہو؟ پورا محل کون سا؟ سید آپ سلامت رہے، ایک ہو تو بتائیں۔ میں حدیث پڑھتا ہوں پھر روایت پڑھتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئے نا مکہ سے مدینہ، تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر مسجد میں تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ، کہا ابو بکر تیرے چہرے پہ پریشانی کیسی؟ حضور دیکھیے نا مسجد میں کتنا رش ہے، حتیٰ کہ جو ہجوم ہے گلی تک آ گیا۔ فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہے؟ یہ تو اللہ کی کرامت رحمت کریمی ہے، مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ اس بات سے پریشان نہیں، پریشان اس وجہ سے ہوں سمجھ نہیں آتی مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر تو گھبرایا نہ کر، پریشان نہ ہوا کر، جب تجھے پتہ نہ چلے مومن اور منافق میں فرق کیا ہے تو علی کا ذکر شروع کر دیا کر، چہرے کھل جائیں مومن ہے، چہرے بگڑ جائیں منافق ہے۔ مل گئے بھئی حیدری۔ پہلا کھڑا، اس نے کہا میرے باپ کے پاس اتنی بھیڑ بکریاں، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، بیان کیا۔ دوسرا بلند ہوا، اس نے اپنے باپ داداؤں کی جاگیرات بتائیں۔ تاریخ کہتی امام حسن مجتبیٰ کی باری آ گئی۔ اب پورے محل کی نگاہ امام کے چہرے پر، امام نے کرسی کو چھوڑا۔ امام فرماتے دربار تیرا ہے، مشیر تیرے ہیں، وزیر تیرے ہیں،
مہمان تیرے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی جاگیرات بتائیں، نہ میں نے حسن مجتبیٰ نے اپنے دادا ابو طالب کے فضائل پڑھنے ہیں، نہ اپنے بابا علی کے فضائل پڑھنے ہیں، نہ اپنے نانا مصطفیٰ کے۔ امام فرماتے ہیں میں حسن مجتبیٰ تیرے بھرے دربار میں اپنی ماں زہرا سے لے کر اپنی ماں حوا تک ہر ماں کا کردار بلند آواز سے بتاتا ہوں۔ میری فلاں ماں کا کردار یہ تھا، میری فلاں ماں کا کردار یہ تھا، میری فلاں ماں کا کردار یہ تھا۔ امام فرماتے تو تخت کو چھوڑ ذرا میرے قریب آ کر آہستہ سے میرے کان میں اپنی ماں کا کردار بتا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، جی ہیں ہزاروں برس، اپنی ماں کا کردار بتا۔ ابھی میں بارگاہ میں داخل ہوا تو نہایت قابل احترام عزت مآب علی جناب محترم سید شوکت نقوی صاحب نے مجھے حکم کیا کہ مصائب اس شہزادی کا پڑھنا ہے جو شمر کے تماچوں سے مر گئے۔